बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही ख़ास और अहम मौजू है कि किसी सालिक को अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेटने के लिए, अल्लाह की कुर्बत को पाने के लिए किन मरातिब को तय करना पड़ता है। कोशिश करेंगे कि इस मौजू को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम करके दर्जा बदर्जा आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाए। इसमें सबसे जो पहला दर्जा हम आपके सामने पेश करेंगे वो होगा मरातबे कुर्बत इलाही, कि अल्लाह सुब्हाना ताला तक पहुँचने के लिए किन मरातिब से गुज़रना पड़ता है। दूसरा, हम मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से एक मुरीद कामिल के मुतल्लिक़ समझेंगे कि मुरीद कामिल कैसे बना जाए, एक कामिल सालिक कैसे बना जाए। और इसके आखिरी और तीसरे हिस्से के अंदर हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जब सालिक इन मामलात को तय कर लेता है तो उस पर किस तरह की कैफियत और मामलात खुल जाते हैं। तो अब हम पहले हिस्से की तरफ चलते हैं और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सालिक को कौन से मरातिब को तय करना पड़ता है अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बत को समेटने के लिए। तो जो मरातिब सालिक को इस मामलात के अंदर पेश होते हैं वो हैं अफ़आले हक़, सिफ़ाते हक़ और ज़ाते हक़। तो ये 3 मरातिब जब एक सालिक तय कर लेता है तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बत पा लेता है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अफ़आले हक़। जब कोई सालिक किसी कामिल व मुकम्मल शेख की सोबत में होता है और उसकी सोबत के अंदर अपने मामलात को तय करने की कोशिश कर रहा होता है तो शेख अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफ़ीक से सालिक को अहकामात इलाहिया की मुकम्मल पैरवी करने पर मामूर फरमाता है। शेख सालिक को ये कहता है कि तुमने अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात की अब मुकम्मल पैरवी करनी है। और जब सालिक उन अहकामात की पैरवी के ऊपर इस्तकामत इख्तियार करता है तो सालिक में से हराम और गैर शरई बातों का वजूद ही ख़त्म हो जाता है और सालिक कामिल तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला की राह पर गामज़न हो जाता है। और जब सालिक अल्लाह सुब्हाना ताला की राह पर कामिल तौर पर गामज़न हो जाता है तो वो अफ़आले हक़ के मरातिब को तय कर जाता है। जब अफ़आले हक़ के मरातिब को तय करता है तो उसके बाद जो दूसरे मरातिब खुलते हैं वो है सिफ़ाते हक़। जब सालिक अफ़आले हक़ की मंजिल को कामिल तौर पर तय कर लेता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके ऊपर अपनी सिफ़ाती तजल्ली डालते हैं और उस सिफ़ाती तजल्ली से उस सालिक का क़ल्ब व बातिन मुनव्वर हो जाता है और सालिक अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफ़ात को अपनाने लग जाता है। और सालिक की अपनी बशरी सिफ़ात जो कि बशरी कदूरतों का एक जाल होता है वो फ़ना होना शुरू हो जाता है और यही फ़नायत का प्रोसेस है, यही फ़ना होने का प्रोसेस है। सालिक अपनी उन तमाम सिफ़ात को फ़ना करने में लग जाता है जो उसके और अल्लाह के दरमियान हिजाब बनती हैं। तो जब वो उन सिफ़ात को फ़ना करने लग जाता है जो उसके और अल्लाह के दरमियान हिजाब हैं तो उस वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफ़ात उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगला मरला है ज़ाते हक़। जब सालिक सिफ़ात इलाहिया का कामिल मज़हर बन जाता है, जब वो अपनी सिफ़ात से निकल जाता है, अपनी सिफ़ात की कामिल तौर पर नफ़ी कर देता है तो उस वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात उसकी तरफ मुतवज्जे होती है और उसके क़ल्ब व बातिन के ऊपर ज़ाती तजल्ली डाली जाती है। और जब ज़ाती तजल्ली उसके क़ल्ब व बातिन पे पड़ती है तो उस वक्त उसकी ज़ात भी फ़ना हो जाती है। इससे पहले जो हमने सिफ़ात इलाहिया की बात की उसमें सालिक अपनी सिफ़ात को फ़ना करता है लेकिन उसमें सालिक की ज़ात मौजूद होती है। लेकिन जब वो इस ज़ाते हक़ के मामले के अंदर कदम रखता है तो इसमें उसकी ज़ात भी फ़ना हो जाती है, उसकी सिफ़ात और ज़ात दोनों की नफ़ी हो जाती है और यही एक सालिक की कामिल फ़नायत है। इसी को फ़नाए नफ्स कहते हैं और यही वो मंजिल होती है, यही वो मकाम होता है जिसमें सालिक बका में कदम रख देता है। अब इस जो
ذات حق کا مقام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ آپ اس نقطہ پہ کیا خوبصورت انداز اپناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر کیا معاملے کے اندر وہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اندر ہو تے باہر ہو، اندر ہو تے باہر ہو وت باہو کتے لبیوے ہو، اندر ہو تے باہر ہو وت باہو کتے لبیوے ہو، لوں لوں دے وچ ذکر علیحدہ، لوں لوں دے وچ ذکر علیحدہ، دم دم پیا سنی وے ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سالک اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جلوہ نما ہوتی ہے، اور باہر سے بھی اس کو صفات الہیہ نے گھیرا ہوتا ہے، اور صفات الہیہ بھی اللہ کی ذات سے جدا تو نہیں۔ تو اس مقام پر جب سالک پہنچتا ہے تو آپ اس کا بھی راز بتا رہے ہیں کہ اس مقام پر پہنچ کر سالک کس معاملات کے اندر ہوتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ لوں لوں دے وچ ذکر علیحدہ، دم دم پیا سنی وے ہو، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت سالک کے لوں لوں کے اندر اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، جو ہر سانس ہر لمحے میں اس کے اندر جاری و ساری ہوتی ہیں، اور وہ ان کو خود محسوس کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر سالک خدا نہیں ہوتا، لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس میں سالک افعال حق، صفات حق اور ذات حق کے مراتب کو طے کر کے اللہ کی کامل معرفت پا لیتا ہے، اللہ کا کامل قرب پا لیتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور وہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ کامل مرید یا کامل سالک کون ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان مراتب کو بھی سمجھایا، اور ہمیں کامل سالک کے متعلق بتایا کہ کامل سالک کیسا ہونا چاہیے۔ تو چلیں اب ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور وہاں سے یہ سیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سفر کس طریقے سے طے کیا جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی خوبصورت اشعار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اولیاء اللہ اللہ اولیاء، اولیاء اللہ اللہ اولیاء، یعنی دید پیر دید کبریا۔ آپ فرما رہے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ اولیاء اللہ کا دوست ہے، اور دوستوں میں تیرا میرا نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ اپنے وجود سے ہی ناشنا ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات کے جلووں میں گم ہو جاتے ہیں، لہٰذا اللہ والوں کو دیکھ لینا اصل میں اللہ کی عظمت کو دیکھنے کے مثل ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کر اللہ ہی کی یاد آتی ہے۔ ان کی ذات سے بشری قدورتیں مٹ چکی ہوتی ہیں، ان کی ذات میں سے بشری قدورتیں فنا ہو چکی ہوتی ہیں، اور ان کی ذات کے باہر صفات الہیہ کا گھیرا ہوتا ہے، اور ان کے اندر ذات الہی کی تجلی ہوتی ہے، لہٰذا ان سے اللہ کی ذات کسی صورت جدا نہیں ہوتی۔ اگلے اشعار میں آپ بڑے خوبصورت انداز میں کامل سالک کے متعلق فرما رہے ہیں ہر کے پیر ذات حق را یک ندید، ہر کے پیر ذات حق را یک ندید، نے مریدو نے مریدو نے مرید۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سنو صاحب زادے، اگر تم اپنے کامل و مکمل شیخ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ نہیں دیکھ پاتے تو سنو تم مرید نہیں ہو، نہ ہی مرید کہرانے کے لائق ہو، کیونکہ اگر تم اپنے کامل و مکمل شیخ میں ذات حق کو جلوہ نما نہیں دیکھ پاؤ گے، یعنی کہ اس کے قلب و باطن کو اللہ کی ذات میں فنا نہیں دیکھ پاؤ گے، تو تم کیسے راہ حق کی پیچیدگیوں سے نکل کر منزل تک پہنچو گے۔ اگر تم اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ہر صورت اپنے شیخ کے قلب و باطن کو اللہ کی ذات میں فنا پانا چاہیے، تمہیں دیکھنا چاہیے۔ پہلے کسی ایسے کامل و مکمل شیخ تک پہنچو جو اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہو۔ پھر آپ بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق فرما رہے ہیں جو ان باتوں کو جب سنتے ہیں، جب اس راہ کے کال کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہی یہ سب کچھ ہے، ہم تو کسی شیخ کسی ہادی کے بغیر ہی ان معاملات تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمیں تو الہام ہو رہے ہیں، ہمیں یہ ہو رہا ہے، ہمیں وہ ہو رہا ہے۔ تو آپ ان کے متعلق بڑے خوبصورت انداز کو اپناتے ہوئے بڑے خوبصورت اشعار فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر کے چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہر کے چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہر کے آہن خود بخود تیغے نشد، ہر کے آہن خود بخود تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم،
تا غلام شمس تبریزی نشد، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کتنا بھی کامل و مکمل خود ہو، کتنا بھی وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو، بے شک وہ خود جو ہے وہ فنا فی اللہ فقیر پیدا ہو جائے، لیکن بقا میں قدم رکھنے کے لیے اس کو ضرور کسی نہ کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بن جاتی، ہر کے چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ خود سے کوئی خاص چیز نہیں بنتی۔ ہر کے آہن خود بخود تیغے نشد، کبھی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، کہ وہ مولوی تھا، حالانکہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہیں خود ایک کامل و مکمل اللہ والے کی اولاد تھے۔ آپ کے جو والد ہیں انہوں نے بھی آپ کو بہت کچھ نوازا تھا، لیکن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فقر کے معاملات ہیں، جو حقیقی فقر ہے، وہ آپ کو میسر نہیں تھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے اس وقت تک نہیں ملا تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک میں نے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو نہیں اپنایا۔ جب میں نے ان کی صحبت کو اپنایا تو تبھی مجھ پر یہ معاملات کھلے۔ جب آپ نے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کی تو پھر آپ کی ذات میں سے اتنی خوبصورت معرفت کے معاملات باہر آئے جس سے آج پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ اور پھر آخری اشعار کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنی ذات کی نفی کی اور بڑے خوبصورت انداز کو اپنایا۔ آپ فرما رہے ہیں تو کریمی من کمینہ بردہ ام، تو کریمی من کمینہ بردہ ام، لیکن از لطف شما پر دردہ ام۔ آپ فرما رہے ہیں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی ذات کو فنا کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کر رہا ہوں۔ آپ التجان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پکار رہے ہیں کہ آپ کی ذات کریم ہے، میں ایک ادنا غلام ہوں، آقا آپ مجھ پر کرم کیجئے، آپ کے کرم سے ہی میرا گزارا ہو رہا ہے۔ کیونکہ وہ آگاہ تھے کہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے ملتی ہے۔ وہ اپنی نفی کر رہے ہیں، وہ یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ میری ذات بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہے۔ کوئی بھی کامل و مکمل شیخ سالک کو فقط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تک لے کے جاتا ہے، کیونکہ اصل میں معرفت الہی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے میسر آتی ہے۔ جب تک شیخ سالک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک لے جانے کی استعداد نہیں رکھتا، وہ شیخ کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ اب ہم ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب سالک ان تمام معاملات کو طے کر لیتا ہے تو اس وقت سالک کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ کس کیفیت میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم حضرت خنجدی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سالک جب ان تمام معاملات کو طے کرتا ہے تو وہ کس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر کے بدار فنا جبہ ہستی بسخت، ہر کے بدار فنا جبہ ہستی بسخت، رمز سوا اللہ بخوانت سر ان الحق شنود۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار میں سے ہم نے جو معرفت حاصل کی، آپ وہ کیا خوبصورت انداز اپناتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو بھی اپنی ذات اپنی ہستی میں سے تمام بشری قدورتوں کو کسی کامل و مکمل شیخ کی صحبت میں جلا ڈالتا ہے، فنا جبہ ہستی بسخت جلا ڈالتا ہے، وہی ما سوا اللہ کے راز کو معلوم کرتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جس میں اللہ ہی اللہ کا راز ان الحق کی صورت میں سنائی دیتا ہے، کہ یعنی کہ اس کے اندر سے اللہ اللہ کی صدائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا لوں لوں اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا دم دم پیا سنی وے ہو، کہ اب وہ ذات حق کے معاملات میں چلا گیا ہے۔ اس سے اگلے اشعار کے اندر آپ بڑا خوبصورت انداز اپناتے ہوئے فرماتے ہیں اسرار ان الحق سخن نیک بلند ست، اسرار ان الحق سخن نیک بلند ست، معنی چنی جز بسر دار نیابی۔ آپ فرما رہے ہیں جی اپنی ذات میں اللہ ہی اللہ کے راز کو پا لینا بہت بلند مرتبہ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہے، اور یہ اپنی ذات اور نفس کو فنا کر کے سولی پر چڑھا کر ہی نصیب ہوتا ہے۔
اور یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ کوئی شخص شیخ کامل و مکمل کی صحبت میسر نہ ہوتے ہوئے ان معاملات کو طے کر جائے۔ اسی راز کو منبع فقر و ولایت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں بتایا، من عرف نفسہ فی الفنا فقد عرف ربہ بالبقاء۔ جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اسی نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ لہٰذا اپنے نفس کی فنائیت کے لیے تمہیں ان تمام مراتب کو طے کرنا پڑے گا، اور وہ کسی شیخ کامل و مکمل کی صحبت میں طے کرنا پڑے گا۔ اور جب ان مراتب کو طے کر جاؤ گے اور لو لو میں ذکر اللہ کا تمہیں سنائی دینے لگے گا، اور تمہارے اندر سے وہ تمام بشری قدورتیں، وہ تمام نفسانی خواہشات اور لذات نکل جائیں گی، اور تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے، تو وہی وقت ہوگا جب تم اپنے آپ کو پہچان لو گے، تو وہی وقت ہوگا کہ تمہیں اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں راہ حق کے اسرار اور رموز کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں کسی ایسے کامل و مکمل فقیر کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس کی صحبت اختیار کر کے ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تک رسائی حاصل کر لیں۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں پر احسن انداز میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔